प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा दिल खुदावंद के ज़ोर शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आपके लिए, अपने लिए, कि खुदा हम सबको कलाम के वसीला से मजबूत कर रहा है। मजबूती अज़ीज़ों खुदा के कलाम के वसीला से ही आती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की एक सीरीज हम कर रहे हैं रूहानी बलूगत के ताल्लुक से। तो इस सीरीज की हम प्ले लिस्ट में जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है उसमें डालेंगे, तो आप जरूर इसको सीरीज वाइज लें, जरूर खुदावंद आपको बरकत देगा और आप देखेंगे किस तरह रूहानी बलूगत मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे से रूहानी बलूगत जो है, जब हम रूहानी तो बालग हो जाते फिर खुदा से या लोगों से हमें सवाल नहीं पूछने पड़ते, बल्कि फिर क्योंकि हम बालग होते तो हमें खुद ही जवाब जो है उसकी तहरीक से खुदा के कलाम के वसीला से मिलते रहते हैं। फिर रूहानी बलूगत मेरी और आपकी जिंदगी में से जो बदी है उसको और तारीकी को और जो कमजोरी है उनको दूर करती है। जितने तो ज्यादा हम रूहानी बालग होंगे उतना ही ज्यादा हम इन चीजों से बचते जाएंगे और खुदा यीशु के कद के मुआफिक होते जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 4 आयत से 10वीं आयत में जब हम इस हवाले को आप जरूर पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो रूहानी बलूगत की कुछ बातें जो है वो बयान करता है। मेरे जीजों, रूहानी बलूगत का मतलब है कि हम खुदा को मुकम्मल तौर पर खुश करें, पूरे तौर पर। ये नहीं कि जनाब संडे वाले दिन खुदा को खुश कर लिया और बाकी मेरी जिंदगी जो है वो दूसरी तरह गुजरे, या जब मैं मुकद्दस महफिल हूँ मैं खुदा को खुश कर रहा हूँ, जब मैं बाहर हूँ महफिल से बाहर चला गया हूँ तो मैं जनाब जिस्म को खुश कर रहा हूँ। मुकम्मल तौर पर रूहानी, जिस्मानी, माली तौर पर, हर तौर पर खुदा को मैं अपनी जिंदगी से खुश करूं। तो जो मकसद भी है रूहानी बलूगत का वो यही है कि खुदा हमसे मुकम्मल तौर पर खुश हो। तो रूहानी बलूगत के 5 जो सतून हैं जिनका जिक्र जो है इस कुलसियों पहला बाब 4 आयत से 10वीं आयत तक की हवाला आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें पौलुस जो है बयान करता है। उन 5 जो हम सतून है इन पर बात करेंगे। ये बहुत जरूरी सतून है। किसी भी इमारत को जब आप खड़ा करते हैं तो कुछ पिलर्स जो सतून आप खड़े करते हैं उन सतूनों पर उस इमारत को रखा जाता है। तो मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी में जो बलूगत है, इन 5 जो सतून है इनको बहुत जरूरी हमने अपनी जिंदगी में रखना। सबसे पहला जो सतून है वो ईमान है। रूहानी बलूगत का पहला सतून जो है वो ईमान है। आपका ईमान क्या है? आपका अकीदा क्या है? आपका ईमान कैसा है? क्या आपका ईमान जो है वो समुद्र की लहर की मानिंद है, या आप 2 दिले हैं, या आपका ईमान जो है वो इतना मजबूत है कि जनाब पहाड़ों तक को हटाने के काबिल आपका ईमान है। तो हमने क्या लिखा है, वो पौलुस कहता है कि हमने तुम्हारे ईमान के बारे में सुना है। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे ईमान का शोहरा होना चाहिए, लोगों को पता चले कि ये शख्स कितना ईमान पर खड़ा है, ये शख्स कितना ईमानदार है, ईमान वाला है। इसलिए ईमान जो है वो बहुत जरूरी है। और ईमान जो है ये वो ईमान है जो ईमान जो है जिसके बारे में जिसको परखा भी गया है। जब आप अब देखते हैं जोसेफ जो है, जो यूसुफ है, उसको भी परखा गया और वो जो है उसमें कामयाब हुआ। तो ईमान बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा जो सतून है रूहानी बलूगत का है वो मुकद्दसीन के साथ मोहब्बत। मुकद्दसीन के साथ मोहब्बत, जो खुदा के लोग हैं उनके साथ मोहब्बत। मेरे अजीजों, मोहब्बत जो है वो असल में वो जरूरी है। हमें रूहानी मोहब्बत से भरा होना चाहिए। कई दफा मैं और आप जो है ना मोहब्बत से बेबहरा हो जाते हैं। मोहब्बत असल में मुझे और आपको कमजोरों पर शफकत वाला हाथ रखने और खुदा और मुआफ करने की तरफ जो है राग़िब करती है। मोहब्बत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो हमने मोहब्बत करनी है, खुदा से हकीकी मोहब्बत करनी है, और फिर खुदा के जो लोग हैं, जो ईमानदार है, मुकद्दसीन है, उनसे हकीकी मोहब्बत करनी है। रोमियो 5 बाब उसकी 5 आयत में, 5वीं आयत में, रोमियो 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुछ जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत
ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو یہ روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ ہم دعویٰ کرتے ہیں جناب میں روح القدس سے معمور ہوں، میں غیر زبانوں میں دعائیں کرتا ہوں، اور میں جناب میرے وسیلہ سے بڑے موعظے ہوتے ہیں، لیکن اگر محبت ہماری زندگی میں نہ ہو تو سمجھ ہے کہ میں روح القدس سے بھی بھرا ہوا نہیں۔ پھر ابلیس نے بہکایا ہوا مجھے تاکہ میری ابدیت کو جو ہے وہ خراب کر دے۔ تو ہم نے روحانی بالغ ہونے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، محبت سے بھرے ہوئے ہونا بہت ضروری ہے۔ محبت، حقیقی محبت ہم نے خدا سے کرنی ہے، اور پھر ہم نے محبت جو ہے ایمانداروں سے کرنی ہے۔ تو محبت کون دیتا ہے؟ ہمیں روح القدس دیتا ہے، محبت روح القدس دیتا ہے۔ اگر ہم میں جو ہے وہ تفرقہ ہے، جدائیاں ہیں، ہمیں لڑائی جھگڑے ہیں، ہمیں حسد ہے، اگر ہم میں دل کی سختی ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر سمجھے کہ میں روحانی طور پر بالغ نہیں ہوں۔ ہم سیکھ رہے ہیں روحانی بلوغت کے جو 5 ستون ہیں، ان میں سے پہلا ستون جو ہے وہ ایمان ہے، اور دوسرا ستون ہے مقدسین سے محبت، خدا سے حقیقی محبت، اور خدا کے لوگوں سے محبت۔ تو محبت کون دیتا ہے؟ محبت روح القدس مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ جب ہم روح القدس پاتے ہیں تو خدا محبت سے بھی ہم کو بھرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ستون ہے وہ ہے خدا کی مرضی کے مکاشفہ سے لبریز ہونا، کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اس مکاشفہ کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے، کافی سال پہلے، جب مجھے خداوند نے چنا، الگ کیا، تو میری زندگی میں خدا نے ایک بات بڑی گہری طور پہ ڈالی کہ مقدس لوگ کامل بنے اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ میں اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ خدا کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے، مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی کرے۔ تو اگر تو میرے اور آپ کے وسیلہ سے مسیح کی جو بدن ہے ترقی کر رہا ہے، سمجھ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس کی جو مرضی کا مکاشفہ کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جانے۔ کئی دفعہ میں نے بہت سے خادم دیکھے، بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے لے مین دیکھے ہیں جو خدا کی خدمت پادری صاحبان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں، وہ بڑے زبردست چل رہے ہوتے ہیں، خدا کی مرضی کے مکاشفے بڑھیا گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جہان وہ مرضی بدلتا رہتا ہے۔ کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے۔ ہم خدا کی مرضی جو خدا نے ہم سے کہا وہ چھوڑ کر اب لوگوں کی مرضی کو اپنی زندگی میں لے کر ہم اس مرضی کے تحت کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ روحانی بالغ ہونا چاہتے ہیں تو روحانی بالغ ہونے کے لیے آپ کو خدا کی مرضی کا مکاشفہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو خدا کی مرضی کے مکاشفے سے بھرنا ہے۔ جب ہم زبور اس کا 115 زبور نمبر 115 اور اس کی ہم 35ویں آیت پڑھتے ہیں، زبور نمبر 115 اور اس کی زبور نمبر 135 اور اس کی 6 آیت، زبور نمبر 135 اور اس کی ہم 6 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیں، آسمان اور زمین میں، سمندر اور گھراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ خدا کی جو مرضی ہے خدا وہی کرتا ہے۔ ہم نے خدا کی مرضی کے مکاشفہ سے لبریز ہونا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ اصل میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کو مکمل طور پر اس کو خوش کریں، اس کی مرضی کے موافق چلیں۔ اور پھر بائبل مقدس میں جب ہم رومیو 12 پہلی دوسری پڑھتے ہیں تو خدا کی مرضی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کے موافق ہم نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ پھر پہلا تسلیکیوں 5 باب اور اس کی ہم 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب اور اس کی ہم نے 18ویں آیت میں سے دیکھنا، لکھا ہے ہر ایک بات میں شکرگزاری کو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو سمجھے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلا ستون جو ہے وہ روحانی طور پہ بالغ ہونے کے لیے جو وہ ہے یہ ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں، ہمارا ایمان بائبل بیس ہو، کسی شخص کے جو اس کی باتیں ان کے اوپر بیس نہ کریں، کسی شخص کے آسمان پر جانے کے تجربے سے بیس نہ کریں، بائبل بیس ہو۔ اگر وہ آسمان پہ گیا ہے اور بائبل کے بیس تجربہ اس کا تو پھر ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، کنسیڈر کریں۔ لیکن اگر بائبل سے منحرف کرتی ہیں وہ باتیں تو پھر ہم نے ان پر ایمان نہیں رکھنا ہے۔ پھر مقدسین سے محبت،
ہم نے خدا سے حقیقی محبت کرنی ہے، خدا کے لوگوں سے حقیقی محبت کرنی ہے، پھر خدا کی مرضی کے مکاشفہ سے ہم نے جو ہے وہ بننا ہے۔ میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی 5 باب اس کی 12ویں آیت میں پالوس رسول پھر کہتا ہے کہ تمہیں وقت کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا۔ عبرانیوں 5 باب اور اس کی ہم 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ عبرانیوں 5 باب 12ویں آیت، وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی۔ میرے عزیزو، ہم نے جو میچور ہے نا، میچور جو بالغ ہے وہ سخت غذا کھاتا ہے۔ جو بالغ نہیں ہے اسے آپ سپون فیڈنگ کرتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، نرم غذا دیتے ہیں، لیکن جو بالغ ہے اسے سخت غذا دیتے ہیں۔ کلام کی گہری باتیں، مکاشفات، کلام کے بھید اسے جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ پھر چوتھا جو ستون ہے جس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے وہ حکمت۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، حکمت سے آپ کی روحانی زندگی تعمیر ہوگی، حکمت سے ہی آپ جو ہے میچور ہوں گے، روحانی جو ہے بالغ ہوں گے۔ حکمت بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے امثال اور 9 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، 9 باب اس کی 10ویں آیت میں، تو یہاں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ تو حکمت بہت ضروری ہے۔ اور حکمت کیسے ملے؟ خداوند کے خوف سے۔ جب آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں آپ خدا کے خوف میں اٹھا رہے ہیں، جب آپ اپنا منہ کھول رہے ہیں آپ خدا کے خوف سے میں کھول رہے ہیں، جب آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں تو آپ خدا کے خوف میں لین دین کر رہے ہیں، جب آپ کسی سے تعلقات بنا رہے ہیں آپ خدا کے خوف میں وہ تعلقات بنا رہے ہیں، جب آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں کر رہے ہیں، اور پھر آپ حکمت سے بھری ہوئی زندگی گزاریں گے۔ زبور 111 اور اس کی 10ویں آیت میں زبور نبی خدا کا بندہ زبور نمبر 111 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھتا ہے، خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ تو خدا کے خوف کے مطابق عمل کرنا ہے، مطلب جو میں بولوں گا وہ کاٹوں گا، خدا اس کو سامنے لے کر آئے گا، what goes around that comes around، جو میں بول رہا ہوں مجھے کاٹنا پڑے گا۔ تو مجھے اس سارے معاملے کو دیکھ کر خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر میں خدا کے خوف میں زندگی نہیں گزاروں گا تو میں کبھی بھی روحانی طور پہ بالغ نہیں ہو سکتا۔ روحانی بالغ شخص جو ہے وہ کمزوری پہ غالب آ جائے گا، وہ بیماریوں پر غالب آ جائے گا، وہ تاریکی پہ غالب آ جائے گا، وہ بدیوں پہ غالب آ جائے گا، روحانی بالغ۔ لیکن اگر آپ روحانی بالغ نہیں ہیں تو آپ یہ چیزیں آپ پر ہمیشہ غالب رہیں گی۔ تو 5واں جو اصول ہے روحانی سمجھ، جو 5واں جو ستون ہے روحانی بلوغت میں وہ ہے روحانی سمجھ، spiritual understanding۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بچے رہ گئے ہیں، سوری، انہیں روحانی سمجھ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں، بچوں کی سی طرح سوچتے ہیں، بچوں کی طرح چلتے ہیں، وہ بڑوں کی طرح فیصلے بھی نہیں کر پاتے، وہ بڑوں کی طرح چل بھی نہیں پاتے، وہ بڑوں کی طرح باتیں بھی نہیں کرتے، وہ بڑوں کی طرح جو ہے وہ کلام کو سمجھ بھی نہیں پاتے، کلام کی خوراک کو لے بھی نہیں پاتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور خوراک دے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اس بات کو سمجھیں، اگر کلیسیا پاکستان میں ترقی کرے گی تو اس کی وجہ ہے اسپرچول میچورٹی، روحانی بلوغت، روحانی طور پہ بڑھے۔ کتنے والدین جب ان کے بچے جو ہے وہ جسم میں تو بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن ان کا رکا ہوا ہوتا ہے اور وہ گروتھ نہیں کر رہا ہوتا، اور کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار نہ اس کی سینسز کام کر رہی ہیں، اس کے چھونے کی سینس، اس کے چلنے کی، بیلنس کرنے کی سینس، اس کی جو محسوس کرنے کی سینسز جو ہے وہ ساری سینسز اس کی کام نہیں کر رہی، اور پھر ماں باپ کو اسے جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، اس کا منہ صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، والدین سنبھالتے ہیں اسے۔ کب تک کلیسیا کو خدام سنبھالتے پھریں گے؟ ابھی کلیسیا کو اس چیلنج کو قبول کرنا ہے کہ میں روحانی بالغ بنوں گا، میں روحانی طور پہ بالغ بنوں گا، میں ذہنی طور پہ اممیچور نہیں رہوں گا، میں خدا کے کلام کی خوراک جو ہے وہ حاصل کر کر میں روحانی طور پہ بالغ بنوں گا، اور ان پیلرز کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا۔
ایمان میرا جو ہے بائبل بیس ایمان ہوگا، میری محبت خدا سے اور خدا کے لوگوں سے بڑی کامل ہوگی، میں خدا کی مرضی کے مکاشفہ سے لبریز ہو جاؤں گا، میں خدا کی حکمت میں زندگی گزاروں گا، اور اس کے لیے میں خدا کے خوف میں زندگی گزارنا ضرور ہے، اور میں روحانی سمجھ میں بچہ نہیں رہوں گا۔ آئیں ہم اپنے معیار کو پرکھیں آج۔ کیا میں پاکستان میں مسیح کے بدن کی ترقی کا باعث بن رہا ہوں؟ کیا میرے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے نام کا چرچا اچھے الفاظ میں ہو رہا ہے؟ کیا میں جو ہے وہ میری جو عمارت ہے، میری بنیاد جو ہے وہ روحانی ستون جو میرے کھڑے ہوئے پر ہیں وہ روحانی جو کلام ہے اس کے مطابق ہے؟ کیا میں دوسروں کے لیے نمونہ ہوں؟ اگر میں اور آپ جو ہے وہ روحانی طور پہ بالغ نہیں ہے تو عزیزو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے روحانی بالغ بننا ہے، میں نے کلام میں بڑھنا ہے، ایمان میں بڑھنا ہے، مسیح کی محبت، مقدسین کی محبت میں بڑھنا ہے، حکمت سے بڑھنا ہے، خدا کی مرضی کے مکاشفہ سے بڑھنا ہے، اور میں نے روحانی سمجھ کو حاصل کرنا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔